बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं और जिस बात का बार बार जिक्र करता रहा मैं आपके साथ मुख्तलिफ वीलॉग्स में, इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना और समझना है। ये लंदन प्लान, अमेरिका प्लान, जिनेवा प्लान, ये सारे ताने बाने सऊदी अरब और इसराइल से जाके जुड़ गए, कड़ी से कड़ी मिल गई, सारी वारदात खुल गई। मैं सारी तफसील आपके सामने सबूत के साथ रखता हूँ, आप खुद इस सारे मामले को देखें और समझें। सबसे पहले मैं आपको सामने एक खबर रखता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही है। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गया, वहाँ साइड लाइन पर मीटिंग्स हुई, क्या मुलाकातें हुई। उसके बाद बरतानिया, जहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरें आईं, और उसके बाद अब जा रहा है सऊदी अरब। ये पाकिस्तानी मीडिया की खबर आ चुकी है, अहम मुलाकातें। इसके थोड़ा सा तनाज़र में मैं आपको पहले लेके जाऊँगा नवाज शरीफ की इसराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती के जो अमूर, उसकी अहलिया अयाना नमरूदी के साथ 9 अगस्त की मुलाकात, ये आपने ज़हन में रखनी है। अब ज़रा आगे चले, 24 सितंबर यानी आज से 4 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया कि 6 से 7 इस्लामी ममालिक हमें तस्लीम करने जा रहे हैं। ये सऊदी अरब के अलावा 6 से 7 ममालिक थे जिनसे हम मिले हैं। उसने कहा इनके साथ हमारे कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, और इसका नाम लेने से इसने इनकार किया। उसने बाकायदा पूछा, इसने नाम नहीं लिया। ये खबर यरूशलेम पोस्ट के अलावा अल जज़ीरा और दुनिया भर की तमाम अखबारात पे आ गया। अब आप ज़रा कड़ियाँ जोड़ते रहें और जो मैंने आपको कहा ये ज़हन में रखें। आज दोबारा मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आई, इसराइल के वज़ीर सियाहत जो है वो सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा, ऑफिशियल दौरा। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था। ये काबीना का पहला वज़ीर जो सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचा, 2 दिन का इसका विजिट है। अच्छा, अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका लंदन के बाद आज सऊदी अरब पहुंच जाएगा। अब यहाँ भी इसकी अहम मुलाकातें हैं। अब यहाँ पर आपको 2 बड़ी अहम बातें बताता चलूँ ताकि आपको याद रहे। ये सारा तनाज़र 26 अगस्त 2022 यानी 11 महीने पहले, जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद कतर में वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, तो शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया, उसके साथ बाजवा साहब भी थे। अब डॉन अखबार की 26 अगस्त की आप ये खबर देखें तो इसमें दौरे कतर में मुआशी मदद और सरमायाकारी के मुतल्लिक़ खुशखबरी ढूंढने गए। वहाँ पर एक पुरअसरार परवाज़ हुई जो कि दोहा आई, दोहा से आई, वहाँ 9 घंटे क़याम हुआ। सनसनीखेज़ खबर बनी, फ्लाइट ट्रैक डाटा से साबित हुआ। इसराइल के लोग थे, जिस पर अगले दिन फॉरेन ऑफिस ने तरदीद भी की कि शहबाज शरीफ की ऐसी कोई मुलाकात नहीं। लेकिन 9 घंटे वहाँ क्या होता रहा, वहाँ डॉन न्यूज़ ने खबर लगाई कि मुलाकात हुई। और उसके बाद इसराइली सहाफ़ी एवी शार्फ, जो कि इसराइल की हवाबाजी से मुंसलिक रिपोर्टर है, उसने कहा 25 अगस्त को एक ट्वीट की कि जी जिसकी फॉरेन ऑफिस ने तरदीद तो की, वो मान लेते हैं, लेकिन ये जो एवी है इसका इसराइल का अपना सिक्योरिटी रियासत का हसास खबरों मीडिया को फराहम करने का एक सिस्टम है। सहाफ़ी के बड़े मजबूत सहाफ़ती वसाइल हैं वहाँ पे, और ये नकलो हरकत पे, जहाज़ों की ट्रैकिंग पे नज़र रखता है। इसने ही 25 अक्टूबर को इसराइली जहाज़ पाकिस्तान आए, 10 घंटे रुके, ये खबर भी दी थी। उसका ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम को तो बिल्कुल नहीं पता चला, जिस पर उस वक्त शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी, एहसन इकबाल के बड़े हैवी किस्म के रिएक्शन भी आए, ट्वीट्स भी आई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक ज़हन में रखिएगा इसराइल को पाकिस्तान से अब चाहिए क्या तस्लीम होने के अलावा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा 2019 में लेके जाऊँगा, जब भारत ने पाकिस्तान के पर हमला किया बालाकोट वाला, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था हमने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ गिराए और 2 पायलट गिरफ्तार किए। ये आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं, ये वीडियो। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। इसमें देखें, हिंदुस्तान ने भी दावा किया बाद में कि एक पायलट अभिनंदन तो हमारा है, दूसरा पायलट इसराइल का। आपको याद होगा, अभिनंदन को तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ मूंछें ऊपर ताव पे दिलवा के सलूट मार के हिंदुस्तान के हवाले किया, लेकिन दूसरे पायलट की खबर गुम हो गई। उसका किसी को कोई पता नहीं चला, वो कौन है, कहाँ है, उस जहाज़ की बात नहीं हुई। वो पायलट क्या पाकिस्तान की तहवील में पिछले 4 साल से कि जब ज़रूरत होगी इसे मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें, हम ये जो इसराइल और अमेरिका हैं, ये वो ममालिक है जिन्होंने अभी 6 अरब ईरान को देकर अपने 5 बंदे छुड़ाए। जहाँ जहाँ इनके लोग हों, ये मामलात में फंसे, चाहे रेमंड डेविस हो, ये हो, वे पूरी ताकत इस्तेमाल करके, चाहे सफारती हों, पैसे दें या ज़बरदस्ती, किसी न किसी अपने बंदे छुड़ा लेते हैं। अभी इस मकसद के लिए रखा गया था कि सफारती सतह पर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि इसके साथ साथ आप ज़हन में ये भी रखेंगे, इसराइल से पहले जासूसी के सॉफ्टवेयर भी खरीदे गए। फिर मौलाना अजमल कादरी जो JUIF का बंदा था, उसने खुद कहा कि नवाज शरीफ के दौर में इसराइल के खुफिया दौरे भी हम कर चुके हैं। मीडिया पे वो भी बयान आ चुके हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ सारों के सबूत मौजूद है। इसराइल से तिजारत भी शुरू हुई, मसाले मसनूआत वहाँ जाना शुरू हुई। तो ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन किसी सियासी रहनुमा की इतनी जुर्रत नहीं कि ये मामलात हल्के इसराइल को तस्लीम करे। ये सिर्फ निगरान कर सकते हैं, क्योंकि ना उन्होंने अवाम के पास जाना है, ना वोट चाहिए, ना कोई सियासी जमात है। ये लोग ये जुर्रत कर सकते हैं, सियासी लोग नहीं कर सकते। ऐसे मामलात हमेशा निगरान हुकूमतों में हल होते हैं। इसराइल को तस्लीम करने का मकसद क्या है, इसराइल के साथ ताल्लुकात की वजह क्या है? देखिए, सऊदी अरब
ان کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہا ہے، اور سعودی عرب ان کا ہمیشہ بڑا بھائی آپ کو پتہ ہے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابھی محمد بن سلمان کا انٹرویو ہوا، اس نے جب کھل کے بات کی فاکس نیوز کو کہ ہم جب چاہیں ایٹمی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انہیں ظاہر ہے شمالی کوریا نے تو دینا نہیں، ایران نے تو دینا نہیں، روس نے بھی دینا نہیں، تو ہندوستان تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ تو اپنا چاول تک یوکرین نہیں بھیجتے، انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جب جہاں چاہیں یہ بات منوا سکتے ہیں، اور جس طرح معیشت کو عمران خان کے بعد ایک منصوبے کے تحت تباہ و برباد کیا گیا تاکہ لوگ چیخ پڑیں گے کرو تسلیم، ہمیں کوئی اعتراض، اتنی غدر مچائیں کہ کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی ایسا کام اس میں فرق ہی نہ رہے، قانون کو تو چھوڑ ہی دیں۔ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے عمران خان اور اس کی پارٹی، اب عمران خان کو جیل میں اسی لیے ڈالا گیا، ایسے مقدمات بنائے گئے، ایسے پارٹی توڑی دی کیونکہ وہ بولنے والا رہے، ایک ہی شخص تھا جو بول سکتا تھا۔ اب سعودی عرب نے جو ہی اسرائیل کو تسلیم کیا، پاکستان کے پاس جواز موجود ہے، جی امت مسلمہ نے مان لیا، ہمارا تو کشمیر کا مسئلہ ویسے ہی نہیں رہا ان کے ساتھ۔ G20 کی بڑی کانفرنس میں سب سے بڑا مدعا بھی یہی تھا، ہندوستان اور اسرائیل یہ تعلقات چاہتے ہیں، انہی کی آڑ میں ہندوستان نے آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو ایک قابل قبول شخصیت بھی مانا، اسرائیل کے لیے بھی قابل قبول شخصیت ہے۔ اب نواز شریف کا عوام میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، مقبولیت کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ وہ اقتدار میں آ سکے سوائے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ جو جرائم 16 سے 18 مہینے میں انہیں بھی واپس کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آگے بڑھنا ان کے لیے لازمی ہے۔ اب سفارتی محاذ پر جہاں چین کو سی پیک کے منصوبوں سے ہٹایا جا رہا ہے، معیشت کی تباہی بربادی آپ کے سامنے ہے، $25 ارب کا لون اگلے 3-4 سالوں میں دینا ہے، جس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، فارن ریمیٹنس گر چکی ہے، لارج اسکیل انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، پاکستان میں کوئی حالات نہیں ہے، یوکرین کو لامحدود مدد کی جا رہی ہے، امریکہ تو اس کی اتنی مدد کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قانون میں لکھ دیا کہ اس پہ سوال ہی کوئی نہیں کرنا۔ تو طاقت کا جو کھیل ہے، اقتدار کا جو اس کھیل ہے، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ فری ہینڈ دے کے معاملات انہیں چلوانا چاہتی ہے تاکہ واردات کریں۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ جو دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ معلومات آپ تک نہ پہنچے، اسی لیے میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے سارا منصوبہ بے نقاب کیا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو قیدی نمبر 943 سے لاٹ کر دیا، پہلا دن اڈیالہ جیل میں قیدی خوش، اٹک جیل میں اداس۔ اب پاکستان کے تمام مسائل کا دیکھیں دار و مدار جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ختم ہوتا ہے، چاہے وہ اٹک سے اڈیالہ، اڈیالہ سے بنی گالا، بنی گالا سے زمان پارک، زمان پارک سے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ سے وزیر اعظم ہاؤس، پھر وزیر اعظم سے اٹک جیل سے اڈیالہ۔ یہ جس مرضی راستے میں جائیں وہاں پہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل راستے میں نظر آئیں گے، جگہ جگہ ہر تانا بانا ان سے جا کے ملتا ہے۔ مسئلہ لیکن کیا ہے کہ خان کے ساتھ 80% عوام کھڑی ہے، اب اس کا ان کے پاس حل کوئی نہیں۔ یہ جمہوریت کا متبادل انہوں نے نکالا نگرانوں کے ذریعے، نگرانوں کی حکومت نگرانوں کے ساتھ غلاموں کی نگرانی پہ، اس کے سپانسر کون؟ امریکہ، اسرائیل۔ اب یہ سچ کی لڑائی ہے، یہ اتنی آسان نہیں جتنی آپ کو نظر آتی ہے۔ پریس کانفرنس کر کے گھر والوں کو بچانے والے بہت سے لوگ ہیں، جیسے اسد عمر ہے، فواد چودھری ہے، مختلف اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب یہ واردات ترکی میں کرنے کی کوشش، وہاں کیا ہوا؟ طیب رجب اردگان کھڑا ہو گیا، وہ ابھی تک کس طرح ڈٹے ہوئے دیکھیں۔ ابھی انہوں نے F-16 امریکہ سے کہا پہلے یہ دو، سویڈن کی ممبرشپ نیٹو میں بعد میں سوچیں گے۔ اب یہاں برطانیہ کا بڑا اہم کردار ہے، ان کے بھی 124 ملین پاؤنڈ کے ہتھیار 10 سالوں میں نے دیے۔ عمران خان کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اس میں برطانیہ کی طرف سے بھی کبھی کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، حالانکہ یہی برطانیہ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوویل کے معاملے پر سفارتی معاملات میں رگڑ چکے ہیں۔ امریکہ نے نواز شریف کے معاملے جب مشرف صاحب سے ڈیل تھی 99 میں، اس پہ بھی بھرپور آپ کو پتہ ہے تعاون کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں بھی الیکشن کا معاملہ ہوا، برطانیہ امریکہ کھل کے بنگالیوں کے ویزے تک ان کے جو منسٹر بین کرنے پہ آگے۔ یہاں آرمی جنرل ان کا پیٹرک سینڈر آیا، برطانیہ میں سب سے زیادہ اس کے آپ کو پتہ ہے، حالانکہ وہاں پاکستانی موجود ہے، وہاں پہ منسٹرز کے ساتھ بھی باتیں کرتے ہیں، سب کچھ معاملات ہیں، لیکن مشرف نے جس طرح افغانستان میں امریکہ اور برطانیہ کا ساتھ دیا، اسی طرح موجودہ حکومت ان کے لیے تیار ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امریکہ برطانیہ کی تو ہمیشہ پاکستان، چاہے مشرف کا دور ہو، ایوب خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، انہوں نے ہمیشہ تائید کی، مدد کی، تعاون کیا۔ تو برطانیہ امریکہ عمران خان کی بجائے اسی لیے سارا زور نواز شریف اور ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے ساتھ ایک تسلسل ہے، انہی کی کمپنی چل رہی ہے۔ اب لیکن پبلک نہیں مان رہی۔ اب پبلک میں دیکھیں، اب ان کی برطانوی جو ایمبیسڈر ہے جین میریٹ، اس کی مریم نواز حمزہ شہباز سے ملاقاتیں ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹر ہے انٹرنیشنل ٹیررزم یونٹ کی، اور ماضی میں اگر آپ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کو دیکھیں تو وہ بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس کے بھی آپ کو وزیر اعظم برطانیہ کا، اس کا بھی آپ تعلقات دیکھیں تو وہ بھی جنرل باجوہ سے بڑے گہرے تھے، کرکٹ میچ تک کٹھے دیکھتے رہے۔ پھر اب انٹرسیپٹ کی سٹوری جو آئی جس میں $900 ملین کے ہتھیار یوکرین میں جانے والے، وہ بھی برطانیہ کی ہدایت پر۔ اب برطانیہ میں ان تمام لوگوں کے اثاثے موجود ہیں، باجوہ صاحب کے، نواز شریف، سب لوگوں کے، تو ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو انٹرنیشنل گیم ہم ذکر کرتے ہیں، جسے میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پورا ایک چیز بتائی ہے، ان تمام ممالک کا کردار بتایا، میرے خیال میں اب آپ کو کہیں اور دیکھنے سے کی ضرورت نہیں، بڑی سارا معاملہ کھل کے آ گیا، کون کیا چاہتا ہے، کس ملک کا کیا کردار ہوگا۔ اب یہ لڑائی حل کیا ہے؟ صرف اور صرف پاکستانی عوام جیت سکتی ہے۔ ترکی میں اردگان جیتا، جس طرح آپ لوگ
آپ کو پتہ ہے ابھی لوگ آپریشن کلین اپ کر کے اڈیالہ میں انہوں نے قیدی الگ کیے ہیں جو تحریک انصاف کے انہوں نے نکالا ہے. وہاں جو لوگ چھوڑے ان میں کچھ ایسے حملہ بھی کر سکتے ہیں خان پہ. یہ بالکل ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. جو عملہ ہے اڈیالہ کا وہ پورا نون لیگ کا عملہ ہے. اب مریم نواز جس رات پہنچی اسی رات عمران خان کو وہاں منتقل کیا گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. دیکھیں برطانوی ایجنسیوں نے ارشد شریف کے معاملے پر ساری معلومات تلاش کی اور وہ آ جاتے تانے بانے آل شریف پہ. اب یہ لوگ انہیں بڑے آرام سے بلیک میل کر سکتے ہیں, جو کام کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں. شریف خاندان ویسے بھی وہاں اثاثے ہیں ان کے, برطانوی حکومت کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے انہیں حکومت میں لائیں تو اگر انہوں نے 19-20 کی تو فائل کھل جائے گی, اثاثے تو موجود ہیں. اب یہ ساری زندگی میں MI6 کا ایجنٹ کا کردار یہ ادا کرتے رہے. مریم نواز MI6 کی ایجنٹ بھی بن جائے تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں. اسی لیے کمپنی کو برطانیہ نے ہدایت کی کہ جنرل باجوہ کے احتساب کو بالکل بھول جاؤ, معیشت اور امید کا نیا بیانیہ, نیا منجن بیچو, ناکامی معیشت کی عمران خان پہ ڈال دو, کو جی ہم نے تو ڈیفالٹ سے ملک بچایا. اب انہوں نے کمپنی 3 لوگ اور چھوڑ دیے. محمد علی درانی تھا پہلے, شاید اسے تھا, اب اعجاز الحق بھی آ گیا. ان لوگوں کو میدان میں چھوڑنے میں یہ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ساری زندگی گزارتے رہے, ان کے دسترخوان سے ہڈیاں چنتے رہے, براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری میں. اعجاز الحق کو تو ظاہر ہے والد ہی ضیاء الحق تھا, اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے. اب یہ باتیں کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر ہو سکتے ہیں تو پھر الیکشن کی اوقات کیا ہے؟ جتنی بریانی میں نہ بوٹی ہو, نہ نمک, نہ مرچیں, نہ چاول, آپ اسے کہیں یہ بریانی کی دیگ ہے. چائے میں نہ چینی ہو, نہ دودھ ہو, نہ پتی ہو, آپ زبردستی کہنے جی چائے ہے. یہ اتنا ہی معاملہ ہے. ساری صورتحال بتانے کے بعد آپ سوچیں گے معاملہ حل کیسے ہوگا. حل بڑا آسان ہے, عوام سب کچھ کر سکتی ہے. دنیا کے 6 ممالک میں نے دیکھا, آپ کے ساتھ تو یہ 2-3 ممالک واردات کر رہے ہیں. افغانستان میں 120 ممالک تھے. وہ آپ اپنی پرامن جد و جہد کریں اور پیچھے نہ ہٹیں, ڈٹ کے کھڑے رہیں اپنا آئینی اخلاقی. افریقہ میں انہوں نے کیا, اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے بہت سارے ممالک میں کیا, لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اب گل ظفر خان ابھی دیکھیں ایک بندہ باہر آیا, جس طرح عوام نکلی, ان سے تو عوام نہیں سنبھالی جا سکتی. تحریک انصاف کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ورکر بہت سی کالی بھیڑوں کو پہچان رہے ہیں, جو عہدوں کا مزہ لیتے رہے, ٹاک شوز میں سب اچھل اچھل کے بولتے رہے, خان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے سٹیج پر پاگل ہوتے تھے لوگ, سیلفیاں بناتے تھے. یہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہے. ان لوگوں کو سائڈ پہ رکھ کے, ان لوگوں کے سوشل میڈیا بھی ویسے بالکل ہی فوت ہو چکے ہیں. اب وہ لوگ بھی لیکن سامنے آگے, تکلیفیں اٹھائیں, مصیبتیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب جس طرح عمران ریاض کی افطاری میں 150 بندہ بلاتا, 600 بندہ آتا تھا, جب مشکل میں ایسا بھاگے, تو یہ نارمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا جو مشکلات میں, یہ یاد رکھیے گا. سپریم کورٹ کے 2 اہم فیصلے آپ کو بتا دو, ایک فیض آباد دھرنے کا, اور دوسرا جو راجہ ارشاد نامی بندے نے درخواست ڈال دی کہ چیف کے ملکی معاملات میں کردار اور اختیار کے حلف کی تشریح کریں. بڑا اہم معاملہ. اور دھرنے میں جو عدالت نے دیکھیں مختلف ممالک کے خفیہ اداروں کے قوانین کا جائزہ لیا, کینیڈا, امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ناروے وغیرہ. انہوں نے کہا جی معقول شرائط کی بنیاد, معقول شرائط, پاکستانی جو ہے شہری سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں, مظاہرے کر سکتے ہیں, لیکن روڈ بلاک نہیں کر سکتے. ریاست غیر جانبدار قانون سب کے لیے برابر, کوئی کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتا. اکسانے والی نشریات پیمرا کے قوانین کے تحت بند ہیں, اور تمام اپنے حدود کے ادارے کے اندر رہ کے ادارے کام کریں. آزادی اظہار رائے پر خفیہ ادارے رکاوٹ نہ بنے. اچھا, ایک قاضی فائز صاحب اور جسٹس مشیر عالم نے فیصلہ لکھا, انہوں نے کہا جو لوگ فورسز کے تمام افراد کے خلاف کارروائی کریں جو حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. فیصلہ تو انہوں نے کر دیا, لیکن فیصلے سپریم کورٹ نے پہلے بھی کیے ہیں. عمل کتنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. اس پہ سب سے ابھی تو عمران خان کو 943 قیدی نمبر جو الاٹ کیا وہی نہیں ان سے سنبھالا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, عمران ریاض کے بارے میں بھی افواہیں بڑی ہیں جس کے والد نے کہا میڈیا کلچر سے وہ دستبردار ہیں, بچوں اور فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا ایسا ہوگا. ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے خاندان والے فیصلے ایسے نہیں کر سکتے, اپنی آپ کی مرضی ہے. وہ خود بالغ اور عاقل ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ بالغ اور عاقل ہیں. وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے. ذرا ان کو انشاءاللہ وارم اپ ہونے دیں تھوڑا, اس کے بعد آپ کو نظر آئیں گی چیزیں. تو یہ سارے معاملات ہیں, لیکن عوام ڈٹی رہے. جب تک بال آپ کے کورٹ میں ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہوگا کیا, اور اوپر فیصلہ کرنا ہے اللہ نے. تو ان چیزوں سے میں نے واردات بتانی ہے, ضرور مایوس نہیں ہونا, کیونکہ انشاءاللہ یہ جتنی مرضی سازشیں کرتے رہیں, جتنے مرضی پلان بناتے رہیں, اس کا پلان جو ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ لٹھ نہیں مارتا, وہ مت مار دیتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.